तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे सामईन के लिए आज का मौजू वाकई बहुत खास है। बिल्कुल। आज की हमारी गुफ्तगू तारीख और मजहब के एक ऐसे बाब पर है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इसके लिए आज हम जिस किताब की गहराई में जा रहे हैं उसका नाम है इस्लाम अ शॉर्ट हिस्ट्री। जी हाँ, जिसकी मुसन्निफा कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। हमारे वो सामईन जो तारीख के मौज़ूआत में दिलचस्पी रखते हैं वो इस नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। असल में कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया की सफ़े अव्वल की मजहबी स्कॉलर मानी जाती हैं और उनकी अपनी ज़िंदगी का सफ़र बहुत हैरानकुन है। हाँ, मैं पढ़ रहा था कि वो 7 साल तक एक ईसाई राहबा यानी नन के तौर पर जिंदगी गुजार चुकी हैं। बिल्कुल। और आजकल वो लंदन में मुकीम हैं। उनकी ये किताब कोई रिवायती तारीख की किताब नहीं है, बल्कि ये इस बात पर रोशनी डालती है कि मजहब किस तरह माशरती तब्दीलियों का मुहर्रिक बनता है। सही। मगर इससे पहले कि हम किताब के सफ़ात में बाकायदा गोता जन हों, एक इंतहाई अहम और ज़रूरी वजाहती ऐलान करना लाजमी है। जी, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सुनने वालों की मालूमात के लिए ये ऑडियोज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई हैं, इसलिए इनमें तलफ़्फ़ुज़ और सिन्फ़ की कुछ गलतियां हो सकती हैं। ये ऑडियोज़ खालिसतन तालीमी मकासद के लिए बनाई गई हैं और इस पूरी गुफ्तगू में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकम्मल और दिली एहतराम मलहूज़ रखा गया है। ये तारुफ और वजाहत दोनों ही इस संजीदा गुफ्तगू के लिए बेहतरीन नुक्ता आगाज है। तो अगर हम इस तफसीली जायजे के बुनियादी मकसद की तरफ आएँ तो कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग का सबसे ताकतवर इस्तदलाल ये है कि इस्लाम का आगाज सिर्फ एक रूहानी तजर्बे या तन्हाई की इबादत तक महदूद नहीं था। यानी ये सिर्फ चंद अकायद का मजमुआ नहीं था। बिल्कुल नहीं। किताब हमें बताती है कि ये तारीख के धारे को मोड़ने की एक जबरदस्त अमली जिद्दोजहद थी। ये एक ऐसे मुनसिफाना मुआशरे को कायम करने की तहरीक थी जहां ताकतवर के बजाय कमजोरों, गरीबों और बेसहारों का ख्याल रखा जाए। चले इसको समझते हैं, और इसके लिए हमें 7वीं सदी के मक्का का तस्वुर करना होगा। जी, मक्का का पस मंज़र समझे बगैर हम इस पैगाम को नहीं समझ सकते। किताब का ये हिस्सा पढ़कर मैं वाकई हैरान रह गया कि मक्का उस वक्त कोई मामूली सहराई बस्ती नहीं थी, बल्कि बैनुल अक़वामी तिजारत का एक बहुत बड़ा मरकज था। कुरैश के तिजारती काफिले यमन से शाम तक जा रहे थे और वो बेतहाशा दौलत कमा रहे थे। लेकिन इस बेरहम सरमायादाराना निज़ाम यानी कट थ्रोट कैपिटलिज्म में एक बहुत बड़ी माशरती कीमत चुकाई जा रही थी। असल में पुराने वक्तों में सहरा का कानून था कि कबीले के कमज़ोर अफराद और यतीमों बेवाओं की देखभाल की जाएगी। मगर अब हर कोई सिर्फ अपना मुनाफा देख रहा था। माल और दौलत की इस अंधी होश ने पुराने अखलाकी उसूलों को तबाह कर दिया था। और माशरे में एक अजीब सी बेचैनी और शदीद अदम मसावात फैल चुकी थी। बिल्कुल। और मुसन्निफा इस पस मंज़र को इतनी खूबसूरती से बयान करती हैं कि हमें समझ आता है कि पैगंबर इस्लाम इस बढ़ती हुई अदम मसावात पर किस कदर परेशान थे। जी, वो उसी बेचैनी के आलम में तन्हाई में गौर व फिक्र करने गारे हिरा जाया करते थे और फिर 610 ईस्वी में रमज़ान के महीने में वो अजीम वाक़या पेश आया। पहली वही का नुज़ूल। बिल्कुल, उन्हें पहली वही मौसूल हुई। यहाँ किताब एक बहुत अहम और गहरा नुक्ता उठाती है कि कुरान जिसके लफ्ज़ी माने पढ़ने या रिसाइटेशन के हैं, अरबों के लिए कोई बिल्कुल नया या अजनबी मजहब लेकर नहीं आया था। तो फिर ये क्या था? मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग के मुताबिक इसका असल पैगाम क्या था? आर्मस्ट्रॉन्ग के मुताबिक ये तो दरअसल हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के उन्हीं पुराने और खालिस अकायद की याद दहानी थी। और इसका असल हदफ समाजी इंसाफ था। जी हाँ, इस पैगाम का मकसद दौलत को चंद हाथों में जमा होने से रोकना, उसे माशरे में बांटना और सबसे कमज़ोर तबके को इज्जत देना था। इसी समाजी इंसाफ के हवाले से मुझे किताब का वो हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा जहां नमाज के तसव्वुर और उसकी नफ्सियात पर बात की गई है। ओह, वो बहुत ज़बरदस्त तज्जिया है। हम देखते हैं कि इस्लाम में दिन में कई बार ज़मीन पर माथा टेकने और सजदा करने का हुक्म दिया गया। हम आज इसे एक आम इबादत के तौर पर देखते हैं, लेकिन उस ज़माने के अरब माशरे में ये एक बहुत बड़ा झटका था। क्योंकि अरबों को तो ज़मीन पर झुकना सख्त नापसंद था। वो इसे मुकम्मल तौर पर गुलामी और जिल्लत की अलामत समझते थे। बिल्कुल।
ایک آزاد اور بہادر عرب سردار کے لیے زمین پر ناک رگڑنا کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ تو یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس جسمانی عمل کے پیچھے چھپی حکمت کو اگر ہم اس وقت کے حالات سے جوڑیں تو روزانہ سجدہ کرنے کا یہ حکم دراصل مکہ کے لوگوں میں بڑھتے ہوئے غرور کو توڑنے کا ایک طریقہ تھا۔ قریش کے ان سرمایہ داروں میں جو تکبر اور خود غرضی تیزی سے جڑ پکڑ رہی تھی، اسے ختم کرنے کے لیے۔ جی، یہ ایک زبردست نفسیاتی اور جسمانی تربیت تھی۔ سجدہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی حیثیت خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب انسان روزانہ کئی بار خود کو خدا کے سامنے حقیر محسوس کرتا ہے تو پھر وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں، خاص طور پر غریبوں پر تکبر نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ جسمانی عمل دراصل اس سماجی برابری کی عملی مشق تھی۔ یہ بات ہمیں قریش کے سرداروں جیسے ابو جہل اور ابو سفیان کی شدید مخالفت کی اصل وجہ تک لے جاتی ہے۔ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید صرف اپنے بتوں کی وجہ سے اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں، لیکن جب میں نے آرمسٹرانگ کا تجزیہ پڑھا تو ایک بالکل نئی تصویر سامنے آئی۔ ان سرداروں کو سب سے بڑا خطرہ آخرت اور روز قیامت کے تصور سے تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ موت کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ نیا پیغام آیا کہ قیامت کے دن ان کی بے پناہ دولت، ان کا قبیلہ اور ان کا معاشرتی رتبہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور ان سے ان کے مال کے استعمال اور غریبوں کے حقوق کے بارے میں حساب لیا جائے گا، تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہیں اپنے بتوں سے زیادہ اپنی دولت اور سماجی طاقت کے چھن جانے کا ڈر تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مراد یافتہ طبقے کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو ان کا رد عمل انتہائی ظالمانہ ہوتا ہے۔ قریش نے بھی اس نئے پیغام کو کچلنے کے لیے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ان کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو گئی کہ 619 عیسوی میں اسی بائیکاٹ کے باعث ہونے والی تکالیف کی وجہ سے پیغمبر اسلام کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ اور ان کے سرپرست چچا ابو طالب وفات پا گئے۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگیاں مستقل خطرے میں تھیں، اور اسی جبر کے نتیجے میں 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا وہ تاریخی فیصلہ کیا گیا۔ ہجرت کے واقعے کو عام طور پر صرف ایک جغرافیائی تبدیلی سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن کتاب عرب معاشرے کی جن روایات کا ذکر کرتی ہے ان کے مطابق 7ویں صدی کے عرب میں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل، اس دور میں خون کے رشتے اور قبیلے کی وفاداری ہی انسان کی پہچان اور اس کے تحفظ کی اکلوتی ضمانت تھی۔ اپنے قبیلے کو چھوڑ دینا، اس سے بغاوت کرنا، عرب روایات کے بالکل خلاف اور موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن مسلمانوں نے ایک نظریے کی خاطر اپنے خون کے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ہجرت کا سب سے انقلابی پہلو یہی تھا، جس کے نتیجے میں امت کا ایک نیا اور بے مثال تصور ابھر کر سامنے آیا۔ جی، عرب کی تاریخ میں پہلی بار خون اور نسل کے بجائے ایک نظریے کی بنیاد پر ایک سپر ٹرائب قائم ہوئی۔ ایک سپر ٹرائب، یہ واقعی بہت طاقتور تصور ہے۔ اس نئی کمیونٹی کا خاکہ مدینہ کے اس مشہور معاہدے میں نظر آتا ہے، جس میں مسلمان، مدینہ کے یہودی قبائل اور یہاں تک کہ کچھ مشرکین بھی شامل تھے۔ یہ سب خون کے بجائے ایک معاہدے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اتحادی بنے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسان کی پوری قیمت اس کے قبیلے سے طے ہوتی تھی، وہاں ایک نظریاتی ریاست کا قیام ایک حیران کن سیاسی پیش رفت تھی۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد اس نئی کمیونٹی کا مرکز مسجد بنی۔ کتاب اس پہلی مسجد کے کثیر المقاصد کردار کو بہت عمدگی سے واضح کرتی ہے۔ جی، یہ کسی عام عیسائی چرچ یا روایتی عبادت گاہ کی طرح صرف نمازیں پڑھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ دراصل اس نئی ریاست کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہاں سماجی تنازعات حل ہوتے تھے، سیاسی فیصلے کیے جاتے تھے، غیر ملکی وفود سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور عسکری امور اور دفاع کی منصوبہ بندی بھی یہیں کی جاتی تھی۔ مصنفہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ابتدائی اسلام میں دنیاوی اور مذہبی زندگی کے درمیان کوئی لکیر نہیں تھی۔ ہر عمل، چاہے وہ سیاست ہو یا تجارت، خدا کی مرضی کے تابع سمجھا جاتا تھا۔ اس معاشرے کی تشکیل میں ایک اور پہلو جو بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ خواتین کا کردار ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ بہت واضح الفاظ میں لکھتی ہیں کہ پیغمبر اسلام خواتین کی آزادی کے زبردست حامی تھے۔ 7ویں صدی کے اس معاشرے میں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں خواتین کو وراثت کا حق
اور طلاق کا حق دیا گیا۔ یہ وہ حقوق ہیں جو مغربی دنیا کی عورتوں کو صدیوں بعد جا کر قانوناً ملے۔ اسی حوالے سے مغربی دنیا میں اکثر پیغمبر اسلام کی کثیر الازدواجی یعنی پولیگیمی کو لے کر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور کتاب کے حوالے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں پیغمبر اسلام کی ازواج میں زیادہ تر بڑی عمر کی بیوائیں شامل تھیں۔ اور ان شادیوں کا بنیادی مقصد سیاسی اتحاد قائم کرنا اور جنگوں میں بے سہارا ہونے والی خواتین کو سماجی تحفظ فراہم کرنا تھا۔ بالکل، اور ازواج مطہرات کوئی خاموش تماشائی نہیں تھیں، وہ مدینہ کی عوامی زندگی میں بھرپور اور فعال کردار ادا کرتی تھیں۔ مجھے حضرت سلمہ کا وہ مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے جہاں ان کے ایک دانش مندانہ مشورے نے حدیبیہ کے موقع پر ایک بہت بڑے بحران کو ٹال دیا تھا۔ جی، وہ باقاعدہ مشورے دیتی تھیں اور فیصلہ سازی میں ان کی رائے کی بہت اہمیت تھی۔ مدینہ کی زندگی میں ایک اور اہم موڑ تب آیا جب مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں کو بجا طور پر یہ امید تھی کہ یہودی ان کے پیغام کو بآسانی قبول کر لیں گے کیونکہ ان کے عقائد میں بہت سی مماثلت تھی۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو 624 عیسوی میں قبلہ کا رخ یروشلم سے مکہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ مصنفہ اس واقعے کو ایک بہت بڑے سیاسی اور روحانی اعلان کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ میں بھی کتاب کے اس حصے پر رک گئی تھی۔ قبلہ بدلنا صرف سمت بدلنا نہیں تھا۔ جی، جب یہ بات واضح کی گئی کہ مکہ اور کعبہ کا اصل تعلق حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سے ہے، تو قبلہ کی اس تبدیلی نے ایک اعلان آزادی کا کام کیا۔ مسلمانوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ اب کسی مقامی فرقے کا حصہ نہیں بلکہ وہ براہ راست اس خالص اور ابتدائی ابراہیمی عقیدے کی طرف لوٹ رہے ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی تمام مذہبی تقسیم سے بہت پہلے کا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک الگ اور آزاد مذہبی شناخت کا مضبوط ترین اظہار تھا۔ اور دیکھیں، یہ شناخت ایسے وقت میں مضبوط ہو رہی تھی جب مسلمانوں کے سر پر ہر وقت موت کی تلوار لٹک رہی تھی۔ مکہ کے مشرکین اس نئی تحریک کو مکمل طور پر ختم کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے بدر، احد اور خندق جیسی فیصلہ کن جنگیں لڑنا پڑیں۔ مصنفہ بہت تفصیل سے بتاتی ہیں کہ یہ کوئی روایتی تنازعات نہیں تھے، بلکہ یہ مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی کوششیں تھیں۔ اور انہی خونی اور اعصاب شکن محاصروں کے دوران مدینہ کے 3 بڑے یہودی قبائل قینقاع، نذیر اور قریظہ ان کے ساتھ کشیدگی عروج پر پہنچی۔ کتاب ان واقعات کا نہایت غیر جانبدارانہ تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم 7ویں صدی کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس دور میں محاصرے کے دوران غداری کی سزا موت ہی تصور کی جاتی تھی۔ بنو قریظہ کے معاملے میں جنہوں نے خندق کی جنگ کے دوران مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر غداری کی تھی، ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی وہ اس دور کے جنگی اصولوں کے عین مطابق تھی۔ مصنفہ اس عام تاثر کو یکسر مسترد کرتی ہیں کہ یہ کارروائی کسی قسم کی عام یہود دشمنی یا اینٹی سیمیٹزم کا نتیجہ تھی۔ ان کے مطابق یہ خالصتاً ایک سیاسی اور جنگی فیصلہ تھا جو بقا کی جنگ کے دوران قبائلی اصولوں کے تحت کیا گیا۔ مصنفہ کا یہ نقطہ واقعی قابل غور ہے کہ عام یہود دشمنی دراصل ایک یورپی رجحان ہے جس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ اسے مسلمانوں کی دنیا سے جوڑنا ایک تاریخی غلطی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ عام یہود دشمنی دراصل مسلمانوں میں 1948 کے بعد کے سیاسی حالات کی وجہ سے آئی، جبکہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ قرآن تو اہل کتاب کے مکمل احترام کا درس دیتا ہے۔ بنو قریظہ کا واقعہ محض ایک مخصوص غداری اور اس کی کڑی قبائلی سزا کا معاملہ تھا، نہ کہ کسی نسل کشی کا حصہ۔ بقا کی اس طویل اور تھکا دینے والی جدوجہد کے بعد 628 عیسوی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اتنی جنگوں اور خون ریزی کے بعد صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ یہ پیغمبر اسلام کی سیاسی بصیرت کا ایک شاہکار تھا۔
ذرا تصور کریں، ہمارے سننے والے بھی اس بات پر غور کریں کہ وہ ہزاروں صحابہ کے ساتھ بغیر کسی جنگی ہتھیار کے صرف حج کا لباس پہنے دشمن کے گڑھ یعنی مکہ کی طرف نکل پڑے۔ اس پرامن پیش قدمی نے قریش کو دباؤ میں لا کر ایک ایسا معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا جس نے مسلمانوں کو ایک تسلیم شدہ طاقت کا درجہ دے دیا۔ حالانکہ اس وقت بہت سے صحابہ اس معاہدے کی شرائط پر سخت ناخوش تھے، لیکن یہ ایک غیر معمولی سفارتی فتح تھی۔ اور اس کا نتیجہ ہم 630 میں دیکھتے ہیں، جب قریش نے خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کو مکہ کی طرف پیش قدمی کا جواز مل گیا۔ 10,000 افراد کا ایک عظیم لشکر مکہ میں داخل ہوا، مگر یہاں ایک ایسا تاریخی واقعہ ہوا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ مکہ جس کے سرداروں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا اور صدیوں سے عرب معاشرے میں چلنے والے خونی انتقام کے اس چکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ یہ معافی اور عام درگزر دراصل اس پورے سفر کا حاصل تھا۔ اس تفصیلی جائزے سے گزرنے کے بعد اگر ہم تمام بحث کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ابتدائی اسلام کسی خانقاہ میں بیٹھ کر کی جانے والی تنہائی کی عبادت کا نام نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا عملی نظام تھا جس نے اس وقت کے معاشرے کے بدترین معاشی اور سماجی عدم توازن کو ٹھیک کیا، اور ایک ایسا نظام قائم کیا جہاں انصاف اور مساوات کو ترجیح دی گئی۔ آج کی اس جدید دنیا میں بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں اس تاریخی جدوجہد سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج بھی دنیا کے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، امیر اور غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی کھائی بالکل ویسی ہی ہے جیسی 7ویں صدی کے مکہ کو درپیش تھی۔ تو سماجی انصاف، کمزوروں کا تحفظ اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جو بنیاد اس تحریک نے رکھی تھی، وہ آج کے دور میں بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے سننے والوں کے لیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر آپ سب ضرور غور کیجیے گا۔ اگر یہ زبردست تحریک اپنے بالکل آغاز میں ایک اندھے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اور معاشرے کے کمزوروں کے حقوق کے لیے کھڑی ہوئی تھی، تو آج کے اس گلوبلائزڈ اور کمرشل دور میں اس خالص پیغام کی اصل شکل کیا ہونی چاہیے؟ کیا آج کے معاشرے نے اس حقیقی سماجی انصاف کو بھلا تو نہیں دیا؟ یہ واقعی اپنے اندر ایک بہت گہرا سوال ہے، اس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔ یہاں ہم آج کی بحث کو روکتے ہیں۔ ہم اگلے حصے میں اگلے باب کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم تاریخ کی ان پرتوں کو کھنگالنے والے ہیں جن کا تعلق ہمارے ماضی کے ایک انتہائی اہم، حساس اور عظیم الشان دور سے ہے۔ ایک ایسا دور جس کی بازگشت آج صدیوں بعد بھی پوری دنیا میں سنی جا سکتی ہے۔ بالکل، اور جس نے کروڑوں انسانوں کے روحانی، اخلاقی اور سماجی نظریات کی بنیاد ہمیشہ کے لیے رکھ دی۔ صحیح کہا۔ ہمارے آج کے اس مطالعے کا محور ابتدائی اسلامی تاریخ کا دور ہے، جس میں خلفائے راشدین کا دور، بنو امیہ کی سلطنت اور بنو عباس کے عروج کے ساتھ ساتھ ان فقہی، کلامی اور صوفی تحریکوں کا ارتقاء شامل ہے جنہوں نے اس پورے نظام کو شکل دی۔ ہاں، اور اس دور سے جڑی جو ہماری جذباتی اور روحانی وابستگی ہے وہ اپنی جگہ بہت گہری اور قابل احترام ہے، لیکن آج ہم ان تاریخی ذرائع اور تحقیق کی مدد سے اس دور کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے۔ میرا مطلب ہے، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں تبدیل ہوئی، اور اس سفر کے دوران جو سیاسی بحران پیدا ہوئے انہوں نے کیسے نئے علوم کو جنم دیا۔ تو آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ ضرور، اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم آج جن حوالوں پر بات کر رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سیاسی اور نظریاتی اختلافات کا ذکر آئے گا، جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ ہمارا مقصد کسی خاص گروہ یا فریق کی حمایت یا مخالفت ہرگز نہیں ہے۔ ہم خالصتاً ایک تحقیقی اور معلوماتی انداز میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان واقعات کے اس وقت کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے، تاکہ ہم وسیع تر سیاسی اور مذہبی تعلق کو سمجھ سکیں۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں 632 سے، یعنی پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد کے دور سے۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ کی اس نوزائیدہ ریاست کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہت کٹھن چیلنج کا سامنا تھا۔
کیونکہ امہ اب صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہی تھی، یہ ایک بہت بڑی اور پیچیدہ شکل اختیار کر چکی تھی۔ صحیح۔ اور سب سے پہلا مسئلہ نئی قیادت کا تھا۔ حضرت ابو بکر کا انتخاب ہوا اور پھر فوراً ہی انہیں ردہ یعنی ارتداد کی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عام طور پر ہم ان جنگوں کو صرف مذہب سے دوری کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن جو تحقیق ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسے تھوڑا مختلف دکھاتی ہے۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق یہ بغاوتیں بنیادی طور پر سیاسی اور معاشی نوعیت کی تھیں۔ بہت سے عرب قبائل کا یہ ماننا تھا کہ ان کا جو معاشی معاہدہ تھا، خاص طور پر زکوٰۃ یا ٹیکس دینے کا، وہ براہ راست پیغمبر اسلام کے ساتھ تھا۔ یعنی ان کی وفات کے بعد ان قبائل نے خود کو اس معاہدے سے آزاد سمجھ لیا۔ یہ مرکز سے اپنی معاشی آزادی کا اعلان تھا، نہ کہ صرف مذہبی انحراف۔ ہاں، اور حضرت ابو بکر نے جس سیاسی تدبر سے ان بغاوتوں کو کچلا، اس نے جزیرہ نما عرب کو واپس ایک مضبوط مرکز کے تحت متحد کر دیا، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عمر کے دور کی فتوحات، جب عرب فوجیں یعنی عراق، شام اور مصر تک جا پہنچیں۔ اچھا، ان فتوحات کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ شاید یہ تلوار کے زور پر مذہب پھیلانے کے لیے لڑی گئیں۔ جبکہ تاریخی ذرائع بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان فتوحات کا مقصد درمیان میں امہ کے اتحاد کو برقرار رکھنا تھا۔ عرب قبائل جو صدیوں سے آپس میں لڑتے تھے، انہیں ایک مشترکہ مہم چاہیے تھی تاکہ اندرونی خانہ جنگی سے بچا جا سکے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان نئے مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کو مقامی آبادی کے ساتھ شہروں میں بسنے کے بجائے الگ چھاونیوں میں رکھا گیا۔ بالکل، جنہیں امصار کہا جاتا تھا، جیسے کوفہ اور بصرہ۔ اس کا بنیادی مقصد مقامی آبادی کے معاملات میں دخل اندازی سے بچنا اور انہیں تحفظ دینا تھا۔ لیکن یہ تیز رفتار پھیلاؤ اپنے ساتھ نئے مسائل بھی لایا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امہ ایک المناک خانہ جنگی کا شکار ہو گئی، جسے پہلا فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک انتہائی دکھ بھرا دور تھا۔ حضرت علی اور عامر معاویہ کے درمیان اختلافات، جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات نے امہ میں تفریق کی گہری لکیریں کھینچ دیں۔ اور جنگ صفین کی ثالثی کے وقت ہی تو ایک نیا گروہ نمودار ہوا۔ ہاں، خوارج۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت کے سوال کو باقاعدہ ایک مذہبی اور کلامی بحث بنا دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ فیصلہ صرف اللہ کی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی انہوں نے گناہ کبیرہ اور انسان کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی بحث کو سیاسی اختلاف سے جوڑ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا۔ صحیح کہا۔ پہلی بار کفر اور ایمان کے فتوے سیاسی بنیادوں پر لگنے شروع ہوئے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فتنے کے بعد حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ بنو امیہ کے دور میں ہمیں خلافت کا نظام ایک مطلق العنان بادشاہت کی طرف جاتا نظر آتا ہے۔ امیر معاویہ نے مزید خون ریزی سے بچانے کے لیے نظام کو ایک مضبوط مرکزیت اور خاندانی بادشاہت میں تبدیل کیا۔ گو کہ یہ بات قرآنی مساوات اور عرب روایت کے خلاف تھی۔ لیکن اس وقت کی وسیع و عریض زرعی معیشت کو ڈھیر ہونے سے بچانے کے لیے شاید یہ ایک عملی ضرورت بن چکی تھی، مگر یہ عملی ضرورت مذہبی اقدار سے ٹکرا رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سنہ کربلا جیسا المناک واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت امام حسین کی جد و جہد اصل میں انہی اعلیٰ مذہبی اقدار کو بچانے کے لیے تھی، جس نے تاریخ پر ہمیشہ کے لیے گہرے نقوش چھوڑ دیے۔ اور اسی دور میں عبداللہ بن زبیر کی بغاوت بھی نظر آتی ہے۔ بالکل، جو پرانی روحانی اور اسلامی روایت کو واپس لانے کی کوشش تھی، لیکن پھر خلیفہ عبد الملک کے دور میں آ کر بنو امیہ کو مکمل استحکام نصیب ہوا۔ ہاں، جہاں انہوں نے عربی زبان نافذ کی، اسلامی سکے جاری کیے اور یروشلم میں ڈوم آف دا راک یعنی قبۃ الصخرہ تعمیر کیا۔ اور یہ ڈوم آف دا راک صرف ایک خوبصورت تعمیر نہیں تھی، اس کی ہندساتی ساخت دراصل انسانی اور الہامی دنیا کے توازن کو ظاہر کرتی تھی۔ یہ فن تعمیر کے ذریعے توحید کا اظہار تھا اور بیزنطینی سلطنت کو ایک پیغام بھی کہ اسلام اب ایک عالمی طاقت بن چکا ہے، اور اسی طاقت کے نتیجے میں مسلمان یورپ کی طرف بڑھے۔ 732 عیسوی میں جنگ پورٹیئرز لڑی گئی۔ ہاں، یہ بڑا مزے کا واقعہ ہے۔
مغربی تاریخ میں اس جنگ کو انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، جیسے انہوں نے یورپ کو بچا لیا ہو، لیکن مسلمان مورخین کے ہاں اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا۔ کیونکہ مسلمانوں کو اس سرد موسم والے یورپ میں کوئی معاشی کشش یا دلچسپی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ صحیح، ان کے لیے یہ صرف ایک سرحدی جھڑپ تھی۔ اچھا، تھوڑا واپس داخلی حالات کی طرف آتے ہیں۔ بنو امیہ کے محلات کی شاہانہ زندگی دیکھ کر عوام میں آہستہ آہستہ بے چینی پھیل رہی تھی۔ لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا یہ سب اسلامی اصولوں کے مطابق ہے؟ اور یہی وہ وقت تھا جب نئی مذہبی بیداری اور مختلف مکاتب فکر ابھرنا شروع ہوئے، جیسے قادریہ۔ بالکل۔ حسن بصری جیسی شخصیت نے انسان کے آزاد ارادے یعنی فری ول کا تصور پیش کیا تاکہ حکمرانوں کا ان کے اعمال پر احتساب کیا جا سکے۔ اور اس کے مخالف مرجیہ تھے، جنہوں نے کہا کہ انسان کے اعمال کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی اسے مؤخر کر دینا چاہیے۔ یہ رویہ حکمرانوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا۔ اور اسی عوامی بے چینی اور مذہبی فکر کے درمیان مساجد کے صحن میں فقہ کا آغاز ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کا انتہائی دلچسپ حصہ ہے، جہاں امام ابو حنیفہ جیسی ہستیوں نے عام لوگوں کے روزمرہ مسائل کو احادیث اور قرآن کی روشنی میں حل کرنا شروع کیا۔ یہ نظام اوپر سے نہیں بلکہ عوام کے اندر سے ابھر رہا تھا، ایک متوازی قانونی نظام بن رہا تھا۔ پھر آتا ہے عباسد انقلاب۔ بنو امیہ کے خلاف عوامی غصے کا فائدہ اٹھا کر اہل بیت کی محبت اور مساوات کے نام پر عباسد اقتدار میں آئے۔ لیکن انہوں نے بھی جلدی ساسانی طرز کی مطلق العنان حکومت قائم کر لی۔ بغداد کا گول شہر بنایا گیا جہاں خلیفہ کا محل بالکل مرکز میں تھا اور عوام باہر۔ مگر یہ دور، خاص طور پر ہارون الرشید کا دور، علمی اور ثقافتی لحاظ سے ایک سنہری دور تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو واقعی عباسی دور علمی ترقی کا عروج تھا۔ یونانی اور سریانی فلسفے اور طب کے تراجم ہوئے، بیت الحکمہ قائم ہوا، مسلمانوں نے سائنس اور فلسفے میں تاریخ سال ترقیاں کیں۔ اور فقہ کے میدان میں بھی باقاعدہ تدوین ہوئی۔ امام مالک کی الموطا آئی اور امام شافعی نے قانون کے 4 بنیادی ستون قرآن، سنت، قیاس اور اجماع متعارف کرائے۔ اور اسی تحقیقی ماحول میں امام بخاری اور امام مسلم نے احادیث کی جانچ پڑتال کا ایک انتہائی کڑا اور معیاری نظام وضع کیا، جس نے اسلامی طرز زندگی کو ایک یکساں شکل دی۔ لیکن جہاں علمی ترقی ہو رہی تھی، وہاں ریاستی جبر بھی بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ مامون الراشد کے دور میں محنہ یعنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ اصل میں معتزلہ یعنی اقلیت پسندوں کے نظریات کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش تھی۔ ریاست نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو مخلوق ماننے کا عقیدہ سب پر لاگو ہوگا، اور جو اس سے انکار کرتا اس پر جبر کیا جاتا۔ خاص طور پر اہل حدیث، جن میں امام احمد بن حنبل کا نام سب سے نمایاں ہے، انہوں نے اس ریاستی جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ تاریخ میں سبق ہے کہ جب ریاست مذہبی عقیدے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے تو عوامی اور علمی رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ بعد میں امام آشاری نے آ کر ان دونوں دھروں عقل اور نقل کے درمیان ایک درمیانی راستہ نکالا۔ یہاں آ کر کہانی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تک ہم نے شریعت، قانون اور ریاستی سیاست کی بات کی ہے، لیکن اس سب سے ہٹ کر ایک اور دنیا بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ ہاں، بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو مذہب کو صرف ظاہری قانون یا دربار کی سیاست تک محدود نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ باطن اور روحانیت کی کھوج میں تھے۔ بالکل، اس میں سب سے نمایاں شیعہ مکتب فکر میں امامت کا تصور ہے۔ انتہائی احترام کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 12ویں امام کی غیبت یعنی آکلٹیشن کا عقیدہ، اس کی روحانی اور سیاسی اہمیت بہت گہری ہے۔ جب حالات بے حد سخت تھے تو اس عقیدے نے لوگوں میں امید قائم رکھی کہ انصاف اور حق کا ایک روحانی مرکز موجود ہے۔ اور اسی باطنی سوچ سے اسماعیلیوں کی تحریک نکلی، جنہوں نے بعد میں مصر میں ایک عظیم فاطمید خلافت قائم کی۔ اس کے علاوہ اس دور میں فلسفے کا بھی عروج تھا۔ الکندی اور الفارابی جیسے عظیم فلاسفہ جو یونانی عقل پرستی کو الہامی پیغام کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے، ان کا خواب ایک منطقی اور عقلی معاشرہ تھا۔ اور انہی میدانوں میں تصوف کی شروعات ہوتی ہے۔ امید اور عباسی دور کی پرتعیش اور مادی زندگی کے خلاف زہد اور تقوی کی تحریک۔
رابعہ بصری کا نام یہاں بہت اہم ہے۔ انہوں نے عشق الہی کا واضح تصور پیش کیا کہ عبادت صرف جنت کے شوق یا جہنم کے خوف سے نہیں، بلکہ خالص خدا کی محبت میں ہونی چاہیے۔ اور یہی محبت جب آگے بڑھتی ہے تو بایزید بسطامی کا فنا کا تصور سامنے آتا ہے، اپنی ذات کو خدا کی مرضی میں مٹا دینا۔ لیکن پھر منصور الحلاج کا وہ جذباتی نعرہ انا الحق بھی تو سامنے آیا، جس نے قدامت پسند علماء اور صوفیاء کے درمیان ایک شدید تصادم پیدا کر دیا۔ حالات یہاں تک خراب ہوئے کہ حلاج کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر کتنی شدید فکر کی جنگ چل رہی تھی۔ تو ان تمام باتوں، ان تحریکوں اور ان بحرانوں کو سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ آج کی جدید دنیا میں بھی شریعت، تصوف اور عقلی فلسفوں پر جو بحثیں ہوتی ہیں، ان کی جڑیں اسی ابتدائی دور کے سیاسی اور فکری تصادم میں پیوستہ ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک زندہ معاشرہ سخت ترین حالات میں بھی کیسے نئے راستے نکال لیتا ہے۔ اور اسی بات سے میرے ذہن میں، لیکن میرا مطلب ہے سننے والوں کے لیے، ایک بہت گہرا سوال آتا ہے۔ تاریخ کے اس پورے مطالعے کے بعد یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ابتدائی دور میں یہ سیاسی بحران اور شدید اختلافات پیدا نہ ہوتے تو کیا ہم آج فقہ، تصوف اور اسلامی فلسفہ کا وہ عظیم علمی ورثہ دیکھ پاتے جو انہی تنازعات کی کوکھ سے پیدا ہوا؟ کیا انسانی افکار اور قانون ہمیشہ کسی نہ کسی مجبوری یا بحران کے نتیجے میں ہی پروان چڑھتے ہیں؟ یہ واقعی انسان کو بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، شاید فکری ایجاد کی بھی۔ آج کی یہ تفصیلی گفتگو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اگلے لیکچر میں اگلے باب پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ آج کی اس تحقیقی نشست کا آغاز ہم مذہبی عقائد اور تاریخی واقعات کے انتہائی احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب بھی اسلامی تاریخ کا ذکر آتا ہے تو عام طور پر ذہن میں صرف فتوحات، یعنی جنگیں اور سیاسی اتار چڑھاؤ کی تصویر بنتی ہے۔ بالکل، لیکن ہمارے پاس آج جو سورسز ہیں، جو تحقیقی دستاویزات اور کتابیں ہیں، انہیں پڑھنے کے بعد ایک بالکل مختلف اور عظیم حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ تاریخ صرف فتوحات کی نہیں ہے، یہ روحانیت، علم، فلسفے اور انسانی ادراک کی ایک انتہائی خوبصورت داستان ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس تحقیق کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 10ویں صدی کے بعد جب اسلامی دنیا ایک مرکزی سیاسی اکائی، میرا مطلب ہے خلافت، کے طور پر کمزور ہوئی تو اس نے کس طرح ایک نئے ثقافتی اور روحانی عروج کو جنم دیا۔ ہاں، اور پھر یہی عروج آگے چل کر 3 عظیم سلطنتوں کی بنیاد کیسے بنا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح کہا۔ اور اس پوری کہانی میں جو سب سے دلچسپ سبق چھپا ہے وہ انسانی فطرت کی لچک ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں سیاسی ڈھانچہ بکھرتا ہے، مرکزی حکومت ٹوٹتی ہے تو لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، معاشرہ تنزیلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی، لیکن اس دور میں بالکل اس کے الٹ ہوا۔ مرکزی طاقت کے کمزور ہونے کے باوجود انسانی امید اور روحانیت نے نئے راستے تراشے۔ یہ چیز آج کے دور کے انسان کے لیے بھی بے حد اہمیت کی حامل ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی ایک نیا نظام کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، تو چلیے 10ویں صدی سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ 10ویں صدی تک آتے آتے عباسی خلافت صرف ایک رسم بن چکی تھی۔ بغداد کا وہ سیاسی دبدبہ نہیں رہا تھا۔ اصل طاقت آزاد امیروں کے پاس چلی گئی تھی، جیسے فاطمیڈز اور سیلجوکس۔ اچھا، اب بظاہر تو یہ ایک زوال کی نشانی لگتی ہے کہ ایک عظیم خلافت ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس سیاسی بکھراؤ نے ایک عجیب سا ثقافتی عروج پیدا کیا، یعنی بغداد کے بجائے بہت سے نئے مرکز وجود میں آنا شروع ہو گئے۔ بالکل، اور اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ جب طاقت کسی ایک مرکز میں محدود نہیں رہی تو مختلف علاقوں کے امیر اور حکمران اپنے درباروں کو عظیم تر بنانے کے لیے آپس میں مقابلہ کرنے لگے۔ انہیں اپنے دربار میں بہترین شاعر اور سائنسدان چاہیے تھے۔ ہاں، اس مقابلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ثقافت اور علم پورے خطے میں پھیل گیا۔ مثال کے طور پر کائرو میں فاطمیڈز کے تحت الازہر یونیورسٹی قائم ہوئی، جو آگے چل کر دنیا کی سب سے اہم اسلامی درسگاہ بنی۔ دوسری طرف سمرقند میں اور بخارا میں
पर्शियन अदब का नया दौर शुरू हुआ। सीना, जिन्हें मगरिब में एविसेना कहा जाता है, और कॉर्डोवा में इब्न रुश्द, जिन्हें एवेरोज के नाम से जाना जाता है। इन दोनों शख्सियात ने जो काम किया उसने आने वाली सदियों तक दुनिया को मुतासर किया। हमारे नोट्स वाजे करते हैं कि इब्न सीना ने अक्ल और रूहानियत को आपस में जोड़ा। उनका मानना था कि एक नबी दरअसल एक मिसाली फलसफा होता है जिसकी बसीरत किसी भी आम मंतिकी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद होती है। और इब्न रुश्द का किरदार भी इस हवाले से बहुत अहम है। मगरिब में इब्न रुश्द को अंधी अकीदत के खिलाफ एक आज़ाद सोच और अक़लियत यानी रैशनलिज्म की अलामत समझा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो खुद एक बाअमल और अजीम काजी थे। उनका ये पुख्ता यकीन था कि मजहब और फलसफे में कोई तसादुम नहीं है। सही। अगर अक़ल किसी ऐसी सच्चाई तक पहुंचती है जो बज़ाहिर मजहब से अलग लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मजहब गलत है। इसका मतलब ये है कि हमें मजहबी मतन को और गहराई से समझने और उसकी तावील करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है। ये सब अक़ली और फ़लसफ़ियाना बातें तो दरबारों और पढ़े लिखे लोगों तक महदूद थीं। जब सियासत अमीरों और फ़ौजियों के हाथ में चली गई, तो आम लोगों की ज़िंदगी का क्या हो रहा था? ये एक बहुत अहम पहलू है। मेरा मतलब है मुआशरा को जोड़कर कौन रख रहा था, क्योंकि सोर्सेस से तो यही पता चलता है कि फ़ौजी अमीर आपस में जंगों में मसरूफ़ थे। यहाँ हम देखते हैं कि सियासत और अवामी ज़िंदगी के दरमियान एक वाज़ेह फ़ासला आ गया था। फ़ौजी ताकत भलाई अमीरों के पास थी, लेकिन आम अवाम की अमली और रूहानी ज़िंदगी की बागडोर उलमा और सूफिया ने संभाल ली थी। यानी सियासतदान तो आते जाते रहते थे, लेकिन मुआशरे का असल निज़ाम ये रूहानी शख्सियात चला रही थीं। बिल्कुल। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाकायदा मदरसों का क़याम अमल में आया। जैसे सल्जूक दौर में निज़ामिया मदरसा बनाया गया। मकसद ये था कि काजियों और आलिमों की एक ऐसी जमात तैयार की जाए जो मुआशरे में इंसाफ कायम रख सके। और जब हम इन इल्मी और रूहानी शख्सियात की बात करते हैं, तो एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जिसकी कहानी, मेरा मतलब है, सुनने वालों को किसी नॉवेल जैसी लगेगी। अजीम माहिर कानून अल-गज़ाली। हाँ, अल-गज़ाली का बहरान। 11वीं सदी के आखिर में 1095 में वो बगदाद के सबसे अजीम मदरसे में टॉप प्रोफेसर थे। उनके पास दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ था, लेकिन अचानक उन्हें एक शदीद ज़हनी और रूहानी बहरान का सामना करना पड़ा, एक नर्वस ब्रेकडाउन। वो बोलने से कासिर हो गए थे। क्लास पढ़ाना छोड़ दी थी उन्होंने। उन्हें लगा कि वो खुदा के बारे में असूल और कवानीन तो सब जानते हैं, लेकिन खुदा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये कितनी अजीब और समझ आने वाली बात है, एक ऐसी इंसानी कश्मकश जो आज भी लोगों को फील होती है। देखिए, अल-गज़ाली का ये बहरान दरअसल उस वक्त के मुआशरे का बहरान था। कानून और फ़िक़्ह उस वक्त बहुत खुश्क हो चुके थे। उन्होंने इसका जो हल निकाला, उसने इस्लामी तारीख़ का रुख मोड़ दिया। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था ना? जी, उन्होंने सब छोड़ दिया, बगदाद से निकल गए, तसव्वुफ़ को अपनाया और सालों के सफ़र के बाद वापस आकर अपनी अजीम किताब इह्या उलूमुद्दीन लिखी। अल-गज़ाली ने जो अजीम काम किया वो ये था कि उन्होंने शरिया यानी ज़ाहिरी कानून और तसव्वुफ़ यानी बातनी रूहानियत को आपस में मिला दिया। उन्होंने आम लोगों को ये सिखाया कि कानून और इबादत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि खुदा से बराह रास्त जुड़ने का एक अमली रास्ता है। और ये रूहानी इनकलाब एक ऐसे दौर में आ रहा था जब आले दुहा में बहुत उथल-पुथल थी। हाँ, हमारे नोट जिक्र भरते हैं कि इसी दौर में अलमूद के पहाड़ों में इस्माइली हशीशीन, जिन्हें असैसिन्स भी कहा जाता है, उन्होंने सेल्जुक्स के खिलाफ एक छापामार जंग शुरू की हुई थी। और ठीक इसी वक्त मगरिब से क्रूसेड्स यानी सलीबी जंगें भी शुरू हो चुकी थी। यहाँ एक फैक्ट पढ़कर मुझे बहुत हैरत हुई। उस वक्त आम मुसलमानों के लिए क्रूसेड्स कोई बहुत बड़ा आलमी मसला नहीं था। यह हकीकत अक्सर चौंका देती है लोगों को। अगर हम मगरिब की तारीख पढ़ें तो क्रूसेड्स उनके लिए दुनिया बदल देने वाला वाक़या था। लेकिन उस वक्त की इस्लामी दुनिया के तनाजुर में ये सिर्फ एक सरहदी मसला था। सियासी अमीर अपने आपस के झगड़ों में इतने मसरूफ थे कि उन्होंने शुरू में इस हमले को अहमियत ही नहीं दी। सही। ये तो 50 साल बाद ज़ंगी और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे हुक्मरान थे जिन्होंने इस बिखराव को ख़त्म किया और 1187 में जेरूसलम वापस लिया।
लेकिन असल तूफान मगरब से नहीं बल्कि मशरिक से आने वाला था। द मंगोल्स, मंगोलों का हमला 1220 से लेकर 1500 तक इस खित्ते ने ऐसी अजीम तबाही देखी जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में ढूंढना मुश्किल है। गेंजीस खान और उसके बाद हुलेगू ने शहर की शहर राख कर दिए थे। और फिर 1258 का वो साल जब बगदाद का सुकूत हुआ। कैलिफेट जो सदियों से एक अलामती ताकत थी, उसका दर्दनाक अंजाम हुआ। दस्तावेजात बताती हैं कि बगदाद के कुतुब खानों की किताबें दरिया में फेंक दी गईं और पानी स्याही से काला हो गया था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मंगोलों की इस तबाही ने मुआशरे को ना सिर्फ फिजिकल बल्कि एक शदीद नफ्सियाती ट्रॉमा दिया। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, इस अजीम ट्रॉमा से भी एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। आप रूमी की बात कर रहे हैं? तबाही के इस ढेर से जलालुद्दीन रूमी जैसे अजीम सूफी पैदा हुए। रूमी का खानदान खुद मंगोलों के हमले की वजह से बेघर हुआ था, लेकिन रूमी ने इस दर्द और इस खो देने के दुख को खुदा की तलाश का जरिया बनाया। उनका फलसफा ये था कि इंसानी अना यानी ईगो जब टूटती है तभी खुदा का नूर अंदर आता है। यहीं से वर्ल्डिंग डर्विशेस का आगाज हुआ ना? बिल्कुल, जिन्होंने इस दुख में आकर रूहानी सुकून तलाश किया। रूमी ने सिखाया कि बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी तबाह हो जाए, इंसानी सलाहियत लामहदूद है। एक तरफ तो रूमी थे जो उम्मीद का पैगाम दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आम उलमा थे जो इस तबाही से सख्त डर गए थे। उन्हें लगा कि अगर ऐसे ही सब कुछ तबाह होता रहा तो दीनी उलूम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और इस डर की वजह से उन्होंने इज्तिहाद के दरवाजे बंद करने का फैसला किया। जरा इज्तिहाद के इस कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में समझाएं ताकि हम समझ सकें कि इसके बंद होने से क्या नुकसान हुआ। इज्तिहाद का सीधा सा मतलब है इंडिपेंडेंट रीजनिंग, यानी अक्ल और शरिया की रोशनी में नए हालात के मुताबिक नए मसाइल का हल निकालना। जब मुआशरा मुसलसल तबाह हो रहा हो, किताबें जलाई जा रही हों, तो उलमा को लगा कि अब नए सोचने लाने का वक्त नहीं है। उन्होंने सोचा कि जो पुराना इल्म बचा है उसे बस महफूज कर लिया जाए। सही पकड़ा आपने। उन्होंने मजीद तब्दीली से गुरेज किया, लेकिन इस बेयकीनी के माहौल में भी कुछ नए मुसलह पैदा हुए, जैसे इब्न तैमिया, जिन्होंने कहा कि हमें वापस कुरान और सुन्ना के बुनियादी उसूलों की तरफ जाना चाहिए। और इब्न खल्दून भी तो थे इसी दौर में, जिन्होंने तारीख और माशरती आसबिया का फलसफा दिया था। ये आसबिया क्या चीज़ है? क्या ये मॉडर्न डे नेशनलिज्म जैसा कुछ है? आसिबिया को हम नेशनलिज्म का इब्तिदाई रूप कह सकते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। ये दरअसल एक माशरती गोंद है, यानी ग्रुप सॉलिडारिटी। ये वो जज्बा है जो कबीलों को आपस में जोड़कर रखता है। तो इब्न खल्दून ने बताया कि किस तरह बादो क़बाइल अपनी मजबूत आसिबिया की वजह से शहर फतह करते हैं। जी, और जब वो शहरी आयशो इशरत के आदी हो जाते हैं तो उनकी आसिबिया कमज़ोर पड़ जाती है और कोई नया कबीला आकर उन्हें हरा देता है। ये तारीख का एक चक्कर है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए अब थोड़ा आगे आते हैं। 1500 की सदी तक आते आते दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। बारूद यानी गन पाउडर की दरियाफ्त ने सब कुछ तब्दील कर दिया था। अब हर कोई किले नहीं बना सकता था और न ही उन्हें बचा सकता था, क्योंकि तोपों ने जंगे लड़ने का तरीका बदल दिया था। ताकतवर शक्ल दी सफाविद, मुगल और ऑटोमन एम्पायर्स। इन तीनों को गन पाउडर एम्पायर्स भी कहा जाता है, और इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने मजहब को अपने निज़ाम-ओ-नज़्म का बाकायदा हिस्सा बनाया। अगर हम सबसे पहले सफाविद एम्पायर की बात करें, जो आज के ईरान में क़याम हुई, तो शाह इस्माइल ने वहाँ 12वीं शीइज़्म यानी इस्ना अशारी शिया अकायद को सरकारी मजहब का दर्जा दिया। हम इन हक़ाइक़ को बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में रिपोर्ट कर रहे हैं सुनने वालों के लिए। इस फैसले ने दरअसल ईरान को एक ऐसी अलग पहचान दी जो आज तक कायम है। इस्फहान जैसा शहर सकाफती उरूज की नई अलामत बन गया। वहाँ मुल्ला सदरा जैसे मुफक्किर सामने आए, जिन्होंने अकल और इबादत को जोड़कर नए फ़लसफ़े तराशे। लेकिन इस दौर की एक बहुत अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी थी, उसूलिस्ट का किरदार। ये उसूलिस्ट कौन थे और इनका किरदार इतना अहम क्यों था? उसूलिस्ट वो आलिम थे जिन्होंने इज्तिहाद को जिंदा रखा, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इन्हें रियासत से तनख्वाह नहीं मिलती थी।
انہیں عوام براہ راست اپنے خمس اور زکوٰۃ کے ذریعے مالی مدد دیتے تھے۔ اس مالی خود مختاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ علماء بادشاہوں کی محتاجی سے آزاد تھے۔ بالکل، وہ ریاست کی غلط پالیسی پر آزادی سے تنقید کر سکتے تھے، اور یہی وہ آزاد روح تھی جس نے صدیوں بعد ایران میں آنے والے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ یہ تو واقعی آگے چل کر اہم ثابت ہوا۔ اب اگر ہم ہندوستان کی طرف دیکھیں تو وہاں مغل امپائر کا آغاز ہو رہا تھا۔ اکبر نے صلح کل یعنی یونیورسل پیس کی پالیسی متعارف کرائی۔ اس نے نان مسلمز پر سے جزیہ ختم کر دیا تھا۔ اکبر کی اس پلورلسٹک پالیسی نے سلطنت کو مضبوط تو کیا، لیکن جیسا کہ ابن خلدون نے کہا تھا کہ ہر سلطنت کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے۔ بعد میں آنے والے بادشاہ اورنگزیب نے اس پالیسی کو ریورس کر دیا۔ اورنگزیب نے سخت گیر سیکٹیرین پالیسیز اپنائی، جزیہ دوبارہ لگا دیا۔ جس کا نتیجہ وہی نکلا جس کی امید تھی۔ عوام میں بغاوت پیدا ہوئی، سکھس اور مراٹھاز نے ریولٹ شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی عصبیت ٹوٹ گئی اور مغل سلطنت کمزور ہو گئی۔ اور اسی دوران ایک تیسری طاقت بھی تھی، آٹومن امپائر یعنی عثمانیہ سلطنت۔ 1453 میں محمد دی کانکرر نے کانسٹینٹینوپل فتح کیا۔ پھر سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں یہ سلطنت اپنے عروج پر پہنچی، لیکن ان کا نظام و نسق باقی دونوں سے مختلف تھا، ہے نا؟ جی، آٹومنز نے شریعہ کو سرکاری قانون بنایا اور قادیس کو باقاعدہ سرکاری عہدے دے دیے۔ شروع میں یہ بہترین لگا، لیکن جب مذہبی رہنما ریاست کا ملازم بن جائے تو اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، کیونکہ اگر تنخواہ بادشاہ دے رہا ہے تو آپ اس کے فیصلوں کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہی مسئلہ ہوا۔ وقت کے ساتھ آٹومن علماء ریاست کے محتاج ہو گئے۔ جب پرنٹنگ پریس جیسی جدت سامنے آئی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ انہیں ڈر تھا کہ اس سے ان کی علم پر مونوپولی ٹوٹ جائے گی۔ اور اس قدامت پسندی نے پورے معاشرے کو جمود کا شکار کر دیا۔ 18ویں صدی تک آتے آتے دنیا کا پیمانہ بدل چکا تھا۔ یہ تینوں سلطنتیں زراعت پر مبنی تھیں، جبکہ مغرب انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جا رہا تھا۔ ان سلطنتوں کی فطری عمر پوری ہو رہی تھی، جہاں ہمارے سورسز میں کیپیچولیشنز کا ذکر آتا ہے۔ آٹومنز نے یورپین تاجروں کو اپنے ملک میں ٹیکس میں چھوٹ دے دی تھی۔ شروع میں یہ چھوٹ تجارت بڑھانے کے لیے تھی، لیکن جب یورپ میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو مقامی تاجر ان کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ یورپین پاورز نے ان کیپچولیشنز کا فائدہ اٹھا کر آٹومنز کی معیشت کو پریکٹیکلی ہائی جیک کر لیا تھا۔ تو جب اسلامی دنیا کو یہ ادراک ہوا کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ رد عمل معاشرے کے اندر سے اصلاحات کی صورت میں سامنے آیا۔ عرب علاقوں میں وہابزم کی تحریک اٹھی، جن کا مقصد پہلی صدی ہجری کے اصولوں کی طرف لوٹنا تھا۔ دوسری طرف نارتھ افریقہ میں نیو صوفیزم کا عروج ہوا، جیسے ابن ادریس کی تحریک۔ انہوں نے عوام کو براہ راست عبادات سے جوڑنے کی کوشش کی، کیونکہ علماء تو اسٹیٹ کے تابع ہو چکے تھے۔ ان تحریکوں کا مقصد عوام کو بیدار کرنا تھا۔ بالکل۔ آج کے اس پورے سفر کو اگر ہم سمیٹے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسلامی دنیا نے 10ویں صدی کی بکھری ہوئی سیاست سے لے کر منگولوں کی تباہی تک اور پھر 3 عظیم گن پاؤڈر امپائرز کی شکل میں بار بار خود کو نئے سرے سے تراشا۔ یہ سفر انسانی بے بسی کا نہیں بلکہ روحانی طاقت اور انسانی امید کا ثبوت ہے۔ جب بھی سیاست نے ساتھ چھوڑا، روحانیت اور علمی اداروں نے معاشرے کو تھام لیا۔ لیکن 18ویں صدی کے آخر میں آ کر جب مغرب کی اس نئے انڈسٹریل روپ سے ان کا سامنا ہوا تو آنے والے مسائل اور مسلمانوں کا رد عمل ایک نہایت وسیع موضوع بن جاتا ہے۔ اور اس کہانی کو مکمل سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے جیسا کہ اس تحقیق کا مقصد ہے، اگلے لیکچر میں ہم اگلے چیپٹر پر تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ اس سفر کے آنے والے مراحل کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکے۔ بہترین۔ اور اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک آخری خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر 10ویں صدی میں ایک مرکزی طاقت کے ٹوٹنے سے دنیا کو الغزالی، ابن سینا اور رومی جیسے عظیم مفکر مل سکتے ہیں، تو کیا آج کے دور میں دنیا کا بکھراؤ اور مختلف حصوں میں تقسیم ہونا کسی نئے اور عظیم انسانی انقلاب کا بیج تو نہیں بو رہا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے حصے میں۔ سب سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی حساس مگر بے حد ضروری موضوع پر بات کرنے والے ہیں، یعنی ہم تاریخ کے اس دور میں جھانکیں گے جب اسلامی دنیا کا سامنا پہلی بار مغربی جدیدیت سے ہوا۔
بالکل، اور شروع میں ہی یہ واضح کرنا بہت اہم ہے کہ ہم اسلام کی جو ایک عظیم الشان روحانی اور تاریخی وراثت ہے اس کا دلی احترام کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی خاص نظریے کی حمایت نہیں ہے، بلکہ صرف ان تاریخی نوٹس اور اقتباسات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، ہم صرف ان حقائق کو رپورٹ کر رہے ہیں تاکہ تاریخ، عالمی سیاست اور مذہب کے اس الجھے ہوئے رشتے کو سمجھا جا سکے۔ اچھا چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ 1750 سے لے کر سال 2000 کے درمیان جو کچھ ہوا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جی، وہ ایک مکمل تہذیبی صدمہ تھا، اور دیکھیں اس صدمے کی شدت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے خود مغرب کے سفر کو دیکھنا ہوگا۔ جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کا یہ عروج راتوں رات نہیں ہوا۔ ہاں، وہ ایک لمبا عمل تھا۔ جی بالکل، یورپ کو ایک روایتی زرعی معیشت سے نکل کر سائنسی اور صنعتی انقلاب تک پہنچنے میں پورے 300 سال لگے۔ ان 3 صدیوں میں انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے تجربات اور غلطیوں سے سیکھ کر اپنے جمہوری اور سیکولر ڈھانچے کھڑے کیے۔ یعنی وہ سب کچھ ان کی اپنی شرائط پر تھا، ان کی اپنی فطری رفتار سے۔ 100% وہ ایک خود مختار عمل تھا، لیکن جب یہی جدیدیت بحری جہازوں پر سوار ہو کر مشرق پہنچی تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ نوآبادیاتی طاقتوں نے کولونیلزم کے ذریعے اسلامی دنیا کو جس تیزی سے اور زبردستی جدید بنانے کی کوشش کی وہ واقعی ہولناک تھا۔ اس زبردستی کی کوئی ایک آدھ مثال تو ہے نہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ بالکل، ذرا ہم 18ویں صدی کے آخر میں بنگال کی حالت پر ہی غور کر لیں۔ برطانوی تاجروں نے وہاں کی صدیوں سے قائم مقامی کپڑے کی صنعت کو ایسے تباہ کیا کہ وہ انتہائی خوشحال علاقہ جس کا مال دنیا بھر میں بکتا تھا، محض برطانیہ کی فیکٹریوں کے لیے خام مال پیدا کرنے والا ایک کھیت بن کر رہ گیا۔ یہ کلاسک مثال ہے معاشی استحصال کی۔ اور پھر اگر ہم عسکری اور ثقافتی پہلو دیکھیں تو 1798 میں مصر پر نیپولین کا حملہ، وہ تو ایک بہت ہی حیران کن واقعہ تھا۔ جی وہ کوئی عام فوجی حملہ تھوڑی تھا۔ نیپولین اپنے ساتھ صرف توپیں نہیں لایا تھا، وہ سائنسدانوں کی ایک پوری ٹیم، ماہرین اور ایک پرنٹنگ پریس بھی لے کر آیا تھا۔ مطلب جنگ کے میدان میں اپنی پوری PR ٹیم اور تھنک ٹینک ساتھ لے کر آنا۔ بالکل، اور یہ اسلامی دنیا کے لیے مغرب کی طرف سے پہلا بڑا ثقافتی اور عسکری صدمہ تھا۔ یورپ کے لیے جو ماڈرنٹی فخر تھی، مشرق کے لیے وہ ایک زبردستی تھوپا گیا نظام بن گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک شدید نفسیاتی الجھن اور شناخت کا بحران۔ شہروں کے جغرافیے تک بدل گئے تھے۔ ہاں، شہر 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک طرف جدید مغربی طرز کا شہر جہاں زبان اور قوانین مقامی لوگوں کے لیے بالکل اجنبی تھے، اور دوسری طرف پرانا مقامی شہر۔ مقامی لوگ اپنے ہی وطن میں، اپنی ہی گلیوں میں اجنبی ہو کر رہ گئے۔ یہ جو احساس بیگانگی ہے نا، یہ واقعی بہت تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہاں ایک ایسا پہلو بھی سامنے آتا ہے جو عام طور پر چھپ جاتا ہے۔ وہ کون سا؟ وہ یہ کہ شروع میں جب یہ مغربی جدیدیت آئی تو بہت سے مسلمان دانشوروں نے اس سے نفرت نہیں کی۔ ہاں، یہ بات واقعی غور طلب ہے۔ وہ تو اس سے محسون ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر مصر کے رفاع التحتاوی کو دیکھ لیں۔ جب وہ پیرس گئے تو وہاں کی سڑکوں اور تعلیم سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں لگا جیسے یہ اسلام ہی کی کھوئی ہوئی کوئی شکل ہے۔ اور بر صغیر میں سید احمد خان کی کوششیں، جنہوں نے علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ بالکل، انہوں نے مسلمانوں کے لیے سائنس اور انگریزی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی اسلامی روایات کو جوڑنے کی زبردست کوشش کی۔ وہ اس جدید دنیا کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ مثبت رد عمل بتاتا ہے کہ ابتدا میں سیکھنے کی خواہش موجود تھی، لیکن المیہ یہ ہوا کہ یہ درمیانی راستہ چل نہیں سکا۔ اصل تباہی تب آئی جب کچھ مقامی مسلم حکمرانوں نے خود ہی اس مغربی جدیدیت کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے نافذ کرنا شروع کیا۔ یعنی بیرونی آقاؤں سے بھی زیادہ سخت رویہ اپنایا گیا۔ جی، ہم مصر کے محمد علی پاشا کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ اس نے ملک کو جدید بنانے کی دھن میں کسانوں سے اس قدر جبری مشقت لی کہ کسان خوف کے مارے خود کو اندھا کر لیتے تھے تاکہ فوج اور ریاست کی اس بے رحم مشینری سے بچ سکیں، اور اس نے علماء کی جائیدادیں تک ضبط کر لیں۔ کسانوں کا خود کو اندھا کر لینا واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ کس قسم کی جدیدیت تھی
اور ترکی میں مصطفیٰ کمال آتا ترک کا دور بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بالکل، انہوں نے راتوں رات مدرسے بند کر دیے اور لوگوں کو زبردستی مغربی ہیڈ اور لباس پہننے پر مجبور کیا۔ اور ایران میں رضا شاہ پہلوی نے تو ظلم کی حدیں ہی پار کر دیں۔ فوج کو باقاعدہ حکم تھا کہ سڑکوں پر عورتوں کے نقاب سنگینوں سے پاڑ دیے جائیں، اور جب لوگوں نے پرامن احتجاج کیا تو ان پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ ان آمرانہ ہتھ کنڈوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے مذہب کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے زیر زمین ڈھکیل دیا۔ جو علماء شاید پہلے جدیدیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اب اس کے کٹر مخالف بن گئے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ایک سوال جو سننے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ آخر مسلمانوں کے لیے ریاست، سیاست اور نظام حکومت اتنی زیادہ اہمیت کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں نہ مذہب کو صرف ایک نجی معاملہ بنا دیا جائے جیسا کہ مغرب نے کیا؟ یہ اس بحث کا بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، عیسائیت کی تاریخ میں یہ تصور تھا کہ خدا کی بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے، لیکن اسلام میں شروع سے ہی ایک منصفانہ اور مساوی معاشرے کا قیام مذہب کا ایک بنیادی حصہ رہا ہے۔ یعنی معاشرتی انصاف ایک الہی فریضہ مانا گیا ہے۔ بالکل، اسی لیے ایک جدید اسلامی ریاست کا قیام 20ویں صدی کا سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ لیکن مغربی طاقتوں نے یہاں بھی کھلواڑ کیا۔ انہوں نے سائکس پیکو معاہدے جیسی سازشوں سے مشرق وسطیٰ کی سرحدیں اپنی مرضی سے کھینچ دیں، جس سے امت کا تصور بکھر گیا۔ اور جمہوریت کے دعوے بھی تو جھوٹے ثابت ہوئے۔ جی، جب عوام نے اپنی مرضی کی حکومتیں چننا چاہیں تو مغرب نے آمروں کی حمایت کی۔ ایران میں شاہ کی حمایت یا مصر کی مثالیں سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان کی مثال بھی تو بہت دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ محمد علی جناح ایک ایسی سیکولر ریاست چاہتے تھے جو مسلمانوں کے لیے محفوظ ہو، لیکن بعد میں جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے زیر اثر اسے اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ اور ضیاء الحق کے دور میں اسلامی قوانین کا نفاذ بھی ہوا۔ بالکل، لیکن اگر گہرائی سے دیکھیں تو اس کے باوجود معاشی اور سیاسی ڈھانچہ بڑی حد تک وہی پرانا اور سیکولر ہی رہا۔ ریاست نے ایک جذباتی سطح پر تو اسلام کو اپنا لیا، مگر وہ فلاحی نظام نہ بن سکا۔ اور اسی مایوسی، ریاستی ناکامی اور بیرونی کلچرل حملوں کے خوف سے ایک خاص قسم کی نفسیات جنم لیتی ہے۔ لوگ پناہ کے لیے ماضی کی طرف لوٹتے ہیں اور یہیں سے بنیاد پرستی یا فنڈامنٹلزم پیدا ہوتی ہے۔ یہاں ایک عام غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل تو ایسا لگتا ہے جیسے بنیاد پرستی کا لفظ صرف اسلام کے لیے ہی بنا ہو، حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لفظ سب سے پہلے 20ویں صدی کے آغاز میں امریکہ میں پروٹسٹنٹ عیسائیوں نے بڑے فخر سے اپنے لیے استعمال کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بنیاد پرستی ہمیشہ جابرانہ اور زبردستی کے سیکولرزم کے رد عمل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب مذہب کو زبردستی عوامی زندگی سے نکالا جاتا ہے تو لوگ خوفزدہ ہو کر انتہائی قدم اٹھاتے ہیں۔ مصر کے سید قطب کی مثال اس تبدیلی کو بہت واضح کرتی ہے۔ جی، وہ پہلے ایک پڑھے لکھے لبرل انسان تھے۔ بالکل، وہ امریکہ کے نظام سے متاثر بھی تھے، لیکن جب جمال عبد الناصر کے دور میں انہیں قید کیا گیا اور اخوان المسلمون کے نوجوان کارکنوں پر وحشیانہ تشدد ہوا تو اس جبر نے ان کی فکری دنیا بدل دی۔ انہوں نے ان جدید سیکولر مسلم ریاستوں کو جاہلیت قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا، جو کہ روایتی اسلامی تعلیمات سے ایک بہت بڑا انحراف تھا۔ اور اس خوف اور تنگ نظری کا سب سے بھیانک نتیجہ ہم نے افغانستان میں طالبان کے نظام کی شکل میں دیکھا۔ عورتوں کو گھروں تک محدود کرنا، تعلیم روکنا، یہ سب قرآن اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی مذہب کو ایک زندہ رہنے کی جنگ میں محض ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جی، خوف ہمیشہ مذہب کی شکل کو بگاڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ مزاحمت ہمیشہ اتنی پرتشدد نہیں ہوتی۔ اگر ہم حجاب کی واپسی کو دیکھیں تو یہ ایک بہت مختلف پہلو ہے۔ کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلم خواتین نے آج اپنی مرضی سے حجاب پہننا شروع کیا ہے، اور مغربی میڈیا اسے اکثر پسماندگی کہتا ہے، جو کہ ایک بالکل غلط تصور ہے۔ یہ خواتین کے لیے جدید دنیا میں اپنی شرائط پر شامل ہونے کا طریقہ ہے۔ یہ مغربی انفرادیت اور جسمانی نمائش کے خلاف ایک خاموش مگر انتہائی طاقتور احتجاج ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مغرب اور اسلام کے درمیان یہ خلیج کبھی پاٹی جا سکتی ہے؟ اگر ہم اقلیتوں کے مسائل دیکھیں، خاص طور پر مغرب میں مسلمانوں کے انضمام کے مسائل، تو وہ کافی پیچیدہ ہیں۔ اور بھارت کا المیہ بھی اس میں شامل ہے۔ 1992 میں بابری مسجد کے نظام نے مسلمانوں میں اپنے وجود کے مٹ جانے کا شدید خوف پیدا کر دیا تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا، خوف معاشرے کے توازن کو تباہ کر دیتا ہے۔
خوف اور دوہرے معیارات کی بات ہو رہی ہے تو الجزائر کی ٹریجڈی پر بات کرنا لازمی ہے۔ 1992 میں جب الجزائر میں اسلامک سالویشن فرنٹ بالکل شفاف جمہوری انتخابات جیت رہی تھی تو فوج نے مغرب کی حمایت سے بغاوت کر دی۔ اور انتخابات کو زبردستی روک دیا گیا۔ بالکل، اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ مغرب جمہوریت کو صرف اس وقت تک پسند کرتا ہے جب تک کوئی اسلامی جماعت اقتدار میں نہ آ جائے۔ اس بغاوت کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی اس نے پورے خطے کو تباہ کر دیا۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جن سے مایوسی پھیلتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کچھ ممتاز مسلم مفکرین آج ایک درمیانی راستہ، ایک مڈل وے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ امید کی کرن ہے۔ بالکل، جیسے ایران کے عبدالکریم سروش، ان کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کی شناخت کی کئی تہیں ہیں۔ وہ اسلامی روایت کے ساتھ جدید سائنس اور انسانی حقوق کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اور تیونس کے راشد الغنوشی اور علامہ یوسف القرضاوی کا بھی تو یہی موقف ہے۔ وہ انتہا پسندی کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور اسلام کو جمہوریت اور جدیدیت کے ساتھ آہنگ قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان کی ایک شرط ہے کہ یہ ہم آہنگی مغربی سیکولرزم کی اندھی تقلید کے بغیر ہونی چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سائنس اور شفاف ادارے اپنائے جائیں، لیکن تہذیب کی روح اور اخلاقیات کو زندہ رکھا جائے۔ کیا بات ہے! آج کی اس ساری